नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चौथा पारा हमने शुरू कर दिया है और तफसीर सूरे आले इमरान की जारी है। आधा सूरा हमारा तकरीबन हो गया है। कुल इसमें 200 आयतें हैं और 99 आयतें तकरीबन हो गई थी। हम इस आयत को दोबारा शामिल कर लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, कुल या अहलल किताबी लिमा तसुद्दून अन सबीलिल्लाह। आप फरमा दीजिए, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, ए अहले किताब, लिमा तसुद्दून, कि तुम क्यों रोकते हो, अन सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते से, मन आमना, जो ईमान ले आया। यानी ए अहले किताब, तुम ईमान वालों को, जो लोग अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ला चुके हैं, उन्हें तुम अल्लाह की राह से क्यों हटाना चाहते हो, क्यों रोकते हो। तबगूनहा इवजा, क्या तुम चाहते हो कजी तलाश करना। इवज मस्दर है बमाने माऊजतुन, यानी माइलतुन अनिल हक, हक से हट जाना। ठीक है, हक से हट जाना, उसके अंदर कमी तलाश करना, कजी तलाश करना, उसे कहते हैं। यानी तबगूनहा ऐ ततलबून सबीला इवजा, कि तुम चाहते हो इसमें कजी तलाश करना। व अंतुम शुहदाउ, हालांकि तुम इनके ईमान पर गवाह हो। शुहदा शहीद की जमा है, यानी तुम गवाह हो। तो यहाँ गवाही शहादत मुराद नहीं है, बल्कि इल्म मुराद है। व अंतुम शुहदा, ये हाल है। ठीक है, वाव, ये हाल मिनल वाव फी तबगूनहा। तो यानी कि ये जो फरमाया ना कि तबगूनहा इवजा, तुम उसमें कजी तलाश करते हो, अब उसका हाल बनेगा। हालांकि इस हाल में कि तुम जानते हो, इस हाल में कि तुम्हें ये मालूम है, ये इल्म हासिल है कि अन्न दीना मर्दील क़य्यिम हुआ दीनुल इस्लाम, अल्लाह ताला का जो पसंदीदा दीन है वो दीन इस्लाम है। कमाफी किताबिकुम, जैसा कि तुम्हारी किताबों में मौजूद है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, वमल्लाहु, और अल्लाह, बिगाफिलिन, गाफिल नहीं है, अम्मा, उस चीज से, तामलून, जो भी तुम करते हो, जो भी अमल तुम करते हो, उससे अल्लाह गाफिल नहीं है। यानी मिनल कुफ्री व तकजीबी, जो तुम कुफ्र करते हो या जो झुटलाते हो, ये सब का सब अल्लाह ताला इसका इल्म रखता है। व इन्नमा युअखिरुकुम इला वक्तिकुम लियुजाजिकुम, सिर्फ इतनी है कि अल्लाह ताला तुम्हें मोहल्लत दे रहा है, वक्त दे रहा है, फिर बाद में उसका बदला देगा। अब अगली जो आयत है, ये मोमिनों से खिताब है। ठीक है, और मोमिनों को वार्निंग दी जा रही है कि यहूद व नसारा किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है उनकी पोल खोल दी। असल में बात यह है कि औस और खजरज ये मदीने के दो कबाइल थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीना चले गए, तो वहां आपने देखा कि ओस और खजरज ये दो कबीले हैं, और ये दो कबीले, इनमें बड़ी दुश्मनी थी, अदावत थी, और इनके दरमियान जंगें चल रही थी। अरसों से, सालों से इन दोनों के दरमियान, दोनों कबीलों में जंगें चलती थी। एक कबीले का शख्स दूसरे कबीले के आदमी को कत्ल कर दिया, तो दूसरे वाले फिर उसके बदले इधर के आदमियों को कत्ल करते, फिर इनमें से कोई इनको कैदी बनाता, कोई उनको कैदी बनाता, इस तरह से जंग तो जारी थी। सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इन कबीलों के लोगों को इस्लाम की नियामत हासिल हुई, और ये जो आपस में कड़वाहट थी वो मिठास में बदल गई। एक रोज वो एक मजलिस में बैठे हुए थे और उनसे मोहब्बत की बातें कर रहे थे। ठीक है, तो भाईचारे की बात कर रहे थे, कौन? औस और खजरज के लोग। तो उतने में शास बिन कैस यहूदी, वहां से, जो इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था, तो ये शख्स वहां से गुजरा, और इन दोनों की आपसी मोहब्बत दोनों कबीलों की देख कर जल भुन गया। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ,
اور کہنے لگا کہ جب یہ لوگ آپس میں مل گئے ہیں تو ہمارا کیا ٹھکانہ ہے، یعنی کہ یہ ہمارے لیے خطرے کا باعث ہوگا، کیونکہ یہ لوگ بھی مدینہ میں رہتے ہیں اور یہود بھی مدینہ میں رہتے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ بھائی اب ان دونوں میں دشمنی کی آگ کو دوبارہ بھڑکانے کی ضرورت ہے۔ تو پھر اس نے کیا کیا، ایک جوان کو مقرر کیا جو ان کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی پچھلی لڑائیوں کا ذکر چھیڑ دے۔ اب عربوں کے یہاں یہ اپنے خاندان اور قبیلے کو لے کے بہت سینسیٹیو ہوا کرتے تھے، اور خصوصی طور پر اس وقت جب کہ اشعار میں کوئی بات کہی جائے تو یہ فوراً جو ہے اس کو لے کر ریاکٹ کرتے تھے۔ تو اس نے سازش کیا کہ یہودی نے ایک آدمی کو بٹھا دیا اور وہ اشعار پڑھتا تھا، شعر سناتا تھا، اور کون سے زمانے کے، جس زمانے میں ان اوس اور خزرج دونوں میں جنگیں ہوا کرتی تھی۔ تو بھڑکانے کے لیے اس نے کیا کیا، دشمنی والے، لڑائیوں والے اشعار پڑھے۔ تو اس زمانے میں ہر قبیلہ جو اپنی مداح یعنی اپنی تعریف پسند کرتا تھا اور دوسروں کی حقارت کے اشعار لکھتا تھا۔ چنانچہ اس یہودی نے ایسا ہی کیا، اور اس کی شر انگیزی سے دونوں قبیلے طیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، یعنی وہ پرانی یادیں تازہ ہو گئی ان کی، اور ہتھیار اٹھا لیے۔ قریب تھا کہ یہ آپس میں خوریزی ہو جاتی، جنگ ہو جاتی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ مہاجرین کے ساتھ تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے جماعت اہل اسلام، یہ کیا جاہلت کی حرکات ہیں، میں تمہارے درمیان ہوں، اللہ نے تم کو اسلام کی عزت دی اور جاہلیت کی بلا سے نجات دی، تمہارے درمیان الفت اور محبت ڈالی، تم پھر زمانہ کفر کی حالت میں لوٹتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نے ان کے دلوں پر اثر کیا، اور جو شیطان نے ان کے دلوں میں نفرت کی آگ کو بھڑکا دیا تھا، یہ بالکل ٹھنڈی ہو گئی، اور پھر وہ اپنی پہلی والی حالت میں آ گئے۔ یہ شیطان کا مکر و فریب تھا، انہوں نے اس کی وجہ سے ہتھیار اٹھا لیے تھے۔ تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اثر سے فوراً ہتھیار پھینک دیے اور روتے ہوئے ایک دوسرے سے لپٹ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرما بردارانہ چلے آئے، ان کی فالو کرتے ہوئے چلے آئے۔ اس واقعے پر، اس موقع پر اللہ رب العزت نے ان کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا، اگر تم اطاعت کرو گے ایک گروہ کی، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں اللہ نے کتاب عطا کی ہے، یردوکم، وہ تمہیں لوٹا دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، کافرین بنا کر، کافر بنا کر۔ تو مطلب کیا ہوا، اے ایمان والو، اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی اگر تم پیروی کرو گے تو وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ یہ ان کی سازش ہے، انہیں یہ دیکھا نہیں جاتا، ان کے اندر حسد بھری ہوئی ہے، تو مومنین کے ساتھ ہمیشہ ان کی دشمنی لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی سازش سے پردہ اٹھانے کے لیے اور ان کے دلوں کے اندر چھپے ہوئے مکر فریب کو ظاہر کرنے کے لیے فرماتا ہے، مومنو، تم جو ہے الرٹ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، تم کبھی بھی یہودیوں کو فالو نہیں کرنا، کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا دے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اور تم کفر کیسے کرو گے؟ یہ استفہام جو ہے، یہ سوال جو ہے تعجیب کے لیے ہے، توبیخ، ڈرانے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، تعجب ظاہر کرنے کے لیے۔ کیسے ممکن ہے کہ تم کفر کی طرف لوٹ جاؤ حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں؟ یہ ایک تعجب کا ہوا، یا پھر توبیخ یعنی ڈرانے کے لیے۔ تو آپ کیسے کہیں گے ترجمہ، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، یعنی تم کفر کی طرف کیسے لوٹ سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں؟ یہ ڈرانے کے لیے کہ تم نے تو ہرگز کفر کی طرف لوٹنا نہیں ہے، جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے تمہارے درمیان، ٹھیک ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اس حال میں کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان رسول موجود ہیں،
وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ يَعْتَصِم یتمسک یعنی مضبوطی سے تھامنے کو یعتصم کہتے ہیں. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ اور جو اللہ کو مضبوطی سے تھامے فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم تو اسے صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہدیہ یہ فعل مجہول ہے، اس کی رہنمائی کی جاتی ہے صراط مستقیم کی طرف. آگے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ حق تقاتہ اللہ تعالی سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. یہ جو پورا اس یہاں پہ رکوع ہے اس کے اندر بہت امپورٹنٹ آیتیں ہیں، احکام والی آیتیں ہیں، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اور جہاں کہیں بھی اللہ رب العزت قرآن میں یا ایہا الذین آمنو کہہ کر خطاب کرتا ہے تو اس میں اللہ رب العزت احکام سناتا ہے، مومنوں سے خطاب ہوتا ہے. اس کے مخاطب یہود و نصارہ یا کیا کہتے ہیں مشرکین وغیرہ نہیں ہوتے، مخاطب صرف اور صرف ایمان والے ہوتے ہیں. اور عموماً جن آیتوں میں یا ایہا الذین آمنو کا لفظ آتا ہے یہ آیتیں عموماً مدنی ہوا کرتی ہیں. یا ایہا الذین آمنو اتقوا اللہ حق تقاتہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، حق تقاتی جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تو اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ یعنی کہ ایک تو معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی ہیں ان فرائض کو ادا کرنا، اور جو چیزیں حرام کی ہیں ان حرام کردہ چیزوں سے بچنا، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. یہ بنیادی ہے، یہ بیس ہے. اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایسا نہیں کہ ایک چادر لے کر روتے ہوئے کونے میں بیٹھ جائیں ڈر کر، تو اسے ڈرنا نہیں کہتے، بلکہ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہیں اللہ رب العزت سے اس بنیاد پر ڈرتے ہیں کہ اگر ہم اس کی نافرمانی کریں گے تو وہ ہمیں سزا دینے کا پورا اختیار رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ حق تقاتہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. دوسرا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ عز و جل کی نافرمانی نہ کرے بلکہ اس کی اطاعت کرے اور اس کا شکر بجا لائے اور اس کے ساتھ کفر نہ کرے اور اس کا ذکر کرے اور اسے بھول نہ جائے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت تمہیں اللہ کی راہ سے اپنی گرفت میں نہ لے لے، اور یہ بھی کہ بندہ انصاف کرے اگرچہ اس کی اپنی ذات یا اپنے بیٹے یا اپنا باپ ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو، لیکن جو ہے انصاف کے ساتھ فیصلے فرمائے. تو اسے کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا. ٹھیک ہے، اللہ سے ڈرنا. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کیا ہم واقعی اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ بھئی کیا تم اللہ سے ڈرتے ہو، کہتے ہیں ہاں ڈرتے ہیں، لیکن نماز چھوڑتے ہیں، حالانکہ فرض کا ادا کرنا یہ لازم ہے اور اس کا جان بوجھ کر چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ سخت ترین عذاب دے گا. تو نماز بھی چھوڑیں اور یہ کہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو یہ تو جھوٹ ہوا. جو آدمی نماز پڑھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو یہ اپنی بات میں سچا ہے، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا، فرائض ادا نہیں کرتا اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس کو ڈرنا نہیں کہتے بلکہ اس کو جرت کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے دکھائی جا رہی ہے. یعنی کہ دیکھ اللہ میں چھوڑ تو رہا ہوں نمازیں پھر بھی مجھ پر کوئی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، اعلانیہ جو ہے اللہ کی مخالفت کر رہا ہے. ایک بات ہو سکتی. اسی طرح کوئی شخص ہے جو حرام کاموں میں لگا ہوا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے اپنے جسم سے، زبان سے، ٹھیک ہے، کبیرہ گناہ کرتا، چوری کرتا ہے، لوگوں کا مال غصب کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اور دین اسلام کی بے حرمتی کرتا ہے، علماء کی بے عزتی کرتے ہیں. تو اس طرح کی گناہ کبیرہ گناہ کرتے جائیں اور پھر کہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، تو یہ اللہ سے ڈرنا نہیں ہوا. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مکمل طور سے اطاعت کریں اور اس کی نافرمانی سے گھبرا جائیں، ڈر جائیں. دل میں خیال بھی آئے کہ بھئی میں نماز چھوڑ دوں یا گالی دوں یا کسی کے ساتھ برا کروں، تو فوراً اللہ کا ڈر دل میں آنا چاہیے کہ اللہ نے اس پر میری اگر پکڑ کر لی تو فوراً مجھ پر عذاب نازل ہو گیا تو
تو کیا ہوگا؟ تو اس خوف سے جو ہے گناہوں کو ترک کرنا، یہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ کیا کہتے ہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت صرف اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں دین اسلام پر زندگی پر قائم رہنا ہے، اور کوشش کرو کہ تمہیں موت بھی اسلام پر ہی آئے مرتے وقت، کیونکہ انجام کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر آدمی زندگی بھر مسلمان تھا، مرتے وقت کافر ہو گیا، تو پہلے کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے انجام کا اعتبار ہے۔ تو ہمیشہ اچھے حسن خاتمہ کی دعا کرتی رہنے، ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے۔ اب یہ آیت میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، تو کیا کوئی اللہ سے اس طرح سے ڈر سکتا ہے جیسا کہ حق ہے؟ حالانکہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے۔ انبیاء تو اللہ سے ڈرتے ہیں جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، لیکن ہم جو عاجز بندے ہیں، ہمارے اندر کمی کوتاہی ہوتی ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر تو ہمارے لیے حکم پر عمل کرنا پاسبل ہی نہیں ہوتا مکمل طور سے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا حکم نہیں دیتا جو بندے نہ کر سکیں۔ تو ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ بعد میں دوسرا حکم نازل ہوا اور فرمایا گیا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ تم اللہ سے اتنا ڈرو جتنی کی استطاعت ہے، جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو پھر یہ آسانی فرمائی گئی بعد میں، ٹھیک ہے؟ اور یہ آیت بڑی اہم ہے، اکثر جو ہے خطبات میں پڑھی جاتی ہے، نکاح کے خطبے میں بھی یہ آیت ہمیشہ پڑھی جاتی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ وَاعْتَصِم، اعتصام کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لینا، اعتصام کہتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو۔ تمسک، تمسک کا مطلب ہے مضبوطی سے پکڑنا۔ بحبل، حبل کہتے ہیں رسی کو، ٹھیک ہے؟ بحبل اللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی۔ تو بحبل اللہ سے کیا مراد، اللہ کی رسی سے کیا مراد، اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حبل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی کہ قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تمام کے تمام تم لوگ جو ہے مضبوطی سے تھامو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ بندی نہ کرو، تفرقہ پیدا نہ کرو، یعنی اسلام لانے کے بعد فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم، تم پر، اذ کنتم اعداء، جب جس وقت تم جو ہے دشمن تھے۔ اب یہ اوس اور خزرج جو قبائل ہیں ان کو مخاطب کر کے انہیں نعمت اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، علیکم، تم پر، یا معشر الاوس والخزرج، کہ اذ کنتم قبل الاسلام، اسلام سے پہلے جب کہ تم اعداء دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ الف، الفت ڈال دینا، محبت ڈال دینا، یعنی کہ الفت جمع کر دی اللہ نے، بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں، بالاسلامی، اسلام کے ذریعے، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم ہو گئے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے بھائی بھائی۔ اخوان جمع ہے اخ ان کی، ٹھیک ہے؟ یہ دوسری خبر ہے، اسبحتم، فاسبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اللہ کی اس نعمت سے آپس میں بھائی بن گئے، ٹھیک ہے؟ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم جو ہے جہنم کے گڑھے کے قریب تھے۔ حفرۃ، گڑھے کو کہتے ہیں، من النار، آگ، یعنی جہنم۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، شفا کی طرف، تم جو ہے جہنم کے گڑھے کی طرف تھے، یعنی کہ تمہارے درمیان جو ہے آپس میں یہ جو عدوت تھی، دشمنی تھی، اور قریب تھا کہ تمہارا خاتمہ جو ہے کفر پر ہو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے کفر کے دلدل سے تمہیں بچا لیا، جہنم کے گڑھے سے بچا لیا، اور آپس میں تمہیں بھائی بھائی کر دیا۔
فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا، یعنی کہ اس جہنم کے گڑھے سے بچا لیا، جہنم سے بچا لیا ایمان کے ذریعے۔ کذالک، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرتا ہے، کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم رہنمائی پا سکو، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَلْتَکُم مِّنکم، اور ضروری ہے کہ وَلْتَکُن مِّنکم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور ایسا ہونا چاہیے کہ تم میں سے جو ہے ایک گروہ نکلے جو خیر کی طرف، یعنی اسلام کی دعوت دے۔ ابھی دعوت و تبلیغ کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ تم فرقوں میں نہ بڑھ جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہودی 71 فرقوں میں اور نصارہ کرسچنز 72 فرقوں میں بٹ گئے اور جو ہے میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 73 فرقوں میں بٹے گی۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اب یاد رکھنا، یہ جو فرمایا کہ پہلی کی امتیں 71 یا 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی اور میری امت جو ہے 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، تو اصل میں یاد رکھنا کہ 73 فرقے جو ہیں یہ عقائد کی بنیاد پر فرقے بنتے ہیں، اعمال کی بنیاد پر نہیں۔ فرقہ جو بنتا ہے بد عقیدگی اور بد مذہبی کی بنیاد پر بنتا ہے، عمل میں کمی زیادتی کی وجہ سے نہیں بنتا۔ تو اس سے مراد جو ہے خوارج، شیعہ، معتزلہ، مرجیہ، جہمیہ، غراریہ، نجاریہ، کلابیہ، اس طرح کے مختلف فرقے ہیں جو پہلے بھی گزرے ہیں، اور باقی پھر ساری جو ہیں انہی کی شاخیں ہیں۔ صرف ان میں ایک ہی نجات پانے والا فرقہ ہے اور وہ ہے اہل سنت والجماعت۔ تو اس کے ساتھ جو ہے تمسک کریں گے، اس کے ساتھ جڑ کر رہیں گے تو ہی جو ہے نجات پائیں گے۔ غنیت الطالبین میں شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ وہ 72 فرقے کون سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو مستدرک للحاکم کے حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی اسرائیل 71 فرقوں میں تقسیم ہوئی اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، جن میں سوائے ایک کے سارے جہنمی ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ مل واحدہ، وہ کون سا ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ما انا علیہ الیوم و اصحابی، یعنی کہ جس پر میں آج کے دن ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ فرقہ جنتی ہے۔ تو ما انا علیہ کا مطلب ہے جو میرا طریقہ ہے، یعنی جو میری سنت ہے، وہ اصحابی اور جو میرے صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت ہے اور صحابہ کا گروپ جو ہے یہ جماعت ہے، اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں، ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت والجماعت، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں سے کسی کو بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ بعض وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے لیے اور صحابہ کو چھوڑ دیے، تو یہ بھی گمراہ فرقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے کئی فرقے، اچھا اس سے مراد وہ ٹائٹل یا وہ فرقے نہیں ہے کہ لوگوں نے جو آپس میں ایک دوسرے کو نام دے دیے ہیں کہ تبلیغی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اس طرح کے فرقوں کو یہ نہیں کہا جاتا، نام نہیں دیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں سے الگ الگ یہ جنتی، یہ جہنمی، اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقائد میں جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں، اگر ان سے کوئی دور ہوتا ہے تو پھر وہ فرقے میں بٹ جاتا ہے۔ تو عقائد اہل سنت والجماعت کے جو ہیں اس پر قائم رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عقیدے کی بنیاد پر فرقہ بنتا ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ درست ہے اور کوئی اپنے آپ کو تبلیغی کہتا ہے لیکن عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے پراپر، تو بھی وہ شخص جو ہے اہل سنت والجماعت سے ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ بعض اوقات جہالت میں لوگ اپنے آپ کو کچھ بھی نام دے دیتے ہیں حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا اس فرقے کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ خیال رکھیں اس بات کا۔
تو اب اگلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو کیا کرے، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اسلام کی طرف دعوت دے۔ یہ دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر کا مطلب ہے گناہوں سے روکنا، یعنی برائیوں سے منع کرنا۔ تو یہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر ڈال دی ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام گزر چکے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اب اس امت کی ذمہ داری ہے کہ یہ علم کی تبلیغ کرے، آگے اس کی ترویج کرے، اس کی اشاعت کرے، اس کو پھیلائے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلْتَكُنْ، اور ضروری ہے کہ اب لام تاکید کے لیے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، تم میں سے ایسا ہونا چاہیے کہ اُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ ایک گروہ جو ہے خیر کی طرف بلائے، یعنی اسلام کی طرف بلائے۔ اب یہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ کہ اگر کسی جگہ ایک شخص یہ کام کرے تو باقی لوگوں سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے، ڈراپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسے فرض کفایہ، تو تبلیغ اسلام کرنا یہ فرض ہے۔ اگر سارے لوگوں نے ہی تبلیغ، دعوت و تبلیغ کا کام بند کر دیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ایسا کرنے سے سارے کے سارے گناہ گار ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر چند لوگ مل کر ایک علم سکھا رہے ہیں دوسروں کو تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ فرض کفایہ ادا ہو جائے گا ان کی جانب سے، تمام کی جانب سے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں اس آیت میں کیا فرمایا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تو تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، یعنی اسلام کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور کہ وہ نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں، فائز ہونے والے ہیں، نجات پانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو من ہے، یہاں پر منکم جو کہا، یہ من تبعیضیہ ہے، یعنی کہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ تم میں سے بعض لوگ یہ کام کریں، اور تبعیض جب یہ بعض کو حکم دے دی گیا تو یہ فرض عین نہ رہا بلکہ فرض کفایہ بن گیا ہے، ورنہ اگر منکم نہیں کہتا اللہ رب العزت تو ہر ایک پر فرض ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جاہل پر بھی لازم آتا کہ وہ دین کا کام کرے، حالانکہ جاہل سے ایکسپیکٹیشن نہیں ہے۔ تو اہل علم جو حضرات ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کا، تو ان پر لازم ہے کہ علم کو سیکھیں اور آگے لوگوں کو علم سکھائیں، تو اہل علم پر یہ ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کے لیے انہیں یہ لازم ہے کہ یہ اس فرض کو ادا کریں، اس فریضے کو ادا کریں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا، یعنی دین میں فرقہ بندی کی، وَاخْتَلَفُوا، اور اختلاف کیا، فیہ یعنی اس کے اندر، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ، بعد اس کے کہ ان کے پاس بینات یعنی روشن دلائل آ گئے تھے، اور وہ کون ہے اختلاف کرنے والے دین میں؟ یہود و نصارہ۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ٹھیک ہے؟ تو آدمی میں جتنی استطاعت ہے اتنا وہ نیکی کے خیر کی بات کرے، جتنا اس کو معلوم ہے وہ دوسروں تک پہنچائے، جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، تمہیں اگر ایک آیت بھی تم نے سیکھی ہے تو دوسروں تک پہنچاؤ، ضروری نہیں کہ تم عالم بن جاؤ پھر اس کے بعد سکھاؤ، نہیں، بلکہ ایک آیت بھی اگر تم نے اچھے سے سیکھی ہے مسئلہ کسی عالم سے، تم دوسروں کو سکھا سکتے ہو۔ اگر ڈاؤٹ ہے تو پھر نہیں سکھانا چاہیے، اچھے سے جیسا سیکھا ہے ویسے ہی سکھانا چاہیے۔ اور برائی سے روکنے کے 3 درجات ہیں، یا تو اپنی طاقت کا استعمال کر کے ہاتھ سے اس برائی کو روک دے، اگر طاقت کا استعمال نہیں کر سکتا تو پھر کم از کم زبان سے اس کو روکے، اس کو برا کہے کہ بھئی یہ چیز بری ہے تم رک جاؤ، اور اگر زبان سے بھی نہیں بول سکتا تو پھر جو ہے کم از کم اس کو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن عید کے دن مروان بن الحکم نے
ممبر نکلوایا اور نماز سے قبل خطبہ شروع کر دیا تو ایک شخص نے کہا تو نے آج کے دن ممبر نکلوا کر سنت کی مخالفت کی اور تو نے نماز سے قبل شروع کر دیا خطبہ شروع کر دیا، حالانکہ نماز سے قبل خطبہ نہیں ہوتا، عید کے دن خطبہ جو ہے نماز کے بعد ہوتا ہے، جمعہ میں خطبہ پہلے ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے کہ اس شخص نے وہ بات پوری کر دکھائی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ ہاتھ سے روکے ورنہ زبان سے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو اسے دل میں برا جانے۔ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ، یعنی دل میں برا جاننا، کچھ نہیں کر پانا، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو آدمی تحریر کے ذریعے یا تقریر کے ذریعے جس طرح سے بھی ہو جو برائی کی مخالفت کرنی چاہیے۔ یہ ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے کہ آدمی جو ہے حق پر جمع رہے اور باطل سے ٹکرا جائے، تو یہ ایمان کی مضبوطی ہے، ورنہ تو بزدلی آ جاتی ہے۔ جو ایمان میں پختہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمت عطا کرتا ہے، جس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے اندر بھی بزدلی آ جانا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک کافی ہے جو ہم نے ذکر کیا۔ اب دعوت کی، کسی کو دین کی دعوت دینا، مسلمانوں کے اندر جو ہے خیر کی طرف انہیں بلانا، اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک کشتی کے ذریعے سمجھائی تھی۔ یعنی کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور ہم بولتے ہیں ہمارا اس سے کیا واسطہ، اس کو کیا کرنا ہے کرنے دو، جائے وہ جہنم میں، ہمیں اس سے کیا واسطہ۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر تم نے برائی دیکھی تو اس کو روکنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ کم از کم تم زبان سے بولو کہ برا ہے بھائی، ایسا مت کرو، ورنہ کیا ہوتا ہے اس کا وبال ہم پر بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم برائی کو دیکھ کر چپ رہیں اور اس کو درست نہ کریں، اصلاح نہ کریں، تو ہمیں بھی سزا ملتی ہے۔ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دی کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے حدود کے بارے میں نرمی برتنے والے اور ان میں مبتلا ہونے والے کی مثال اس قوم جیسی ہے جیسے اس نے کشتی بنائی۔ اور دیکھیں ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اعلانیہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، حرام کام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس میں سستی برتتے ہیں اور نرمی برتتے ہیں۔ جیسے کہ بیٹا جوان سو رہا ہوتا ہے جس پر نماز فرض ہے فجر کے وقت، اور ماں جو ہے خود چاہے نماز پڑھ لیتی ہے لیکن اپنے بیٹے کو نہیں اٹھاتی کہ میرا بچہ رات بھر کام کر کے سویا ہوا ہے، تھک کے سویا ہوا ہے کہتی ہے۔ حالانکہ اللہ کی نافرمانی میں نرمی نہیں ایکسپٹ کی جاتی، تو ایسے گھر میں برکت نہیں رہتی۔ تو مثال دی فرمائی اس قوم کی کہ جس نے ایک کشتی بنائی اور اس کشتی میں جو ہے ٹھہرنے کے لیے قرآن اندازے کی، تو اس میں دو فلور ہے مان لے، ایک نچلا حصہ ہے ایک اوپر کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے جماعت اوپر رہتی ہے دوسری جماعت نیچے رہتی ہے۔ اب نیچے والوں کو پانی چاہیے تو وہ اوپر والی جماعت کے پاس اوپر کے فلور سے جا کے پانی لیتے ہیں۔ تو نیچے والوں نے سوچا کہ بھائی بار بار ہم کو اوپر جانا پڑتا ہے اور اوپر والوں کو بھی ڈسٹرب کرنا پڑتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہمارے پانی کا انتظام ہم خود کر لیں۔ اور انہوں نے کلاڑی لے لی اور چاہا کہ بھائی نیچے سوراخ کر دیں۔ اوپر والوں نے جب دیکھا کہ بھائی یہ لوگ تو نچلے کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کرنے والے، تو نیچے آئے اور کہنے لگے تم اس طرح کیوں کر رہے ہو کہ بھائی ہم چاہتے کہ تمہیں تکلیف نہ دے۔ تو اب یہاں پر امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ اگر وہ لوگ نیچے والوں کے ہاتھ کو روک دیں یعنی کشتی میں سوراخ کرنے سے، تو پھر وہ نیچے والوں کو بھی بچا لیں گے اور خود بھی بچ جائیں گے، اور اگر ایسا نہ کیا تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے اور اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ تو یہی مثال اس شخص کی ہے کہ جو وہ گناہ کرتے ہوئے دیکھے، لوگوں کو برائی کرتے ہوئے دیکھے، تو ہمیں چاہیے کہ اسے روکیں۔ اگر ہم نہیں روکیں گے تو وہ بھی ڈوبے گا اور ہم بھی ڈوبیں گے، وہ بھی وبال کا شکار ہوگا، عذاب کا شکار ہوگا، اور ہم بھی شکار ہوں گے، کیونکہ ہمیں اس کی سمجھ تھی کہ یہ کام غلط تھا اور ہم نے روکا نہیں، تو ہم کو اس پر خاموش رہنے کا گناہ ہوگا اور عذاب کے لپیٹ میں ہم بھی آ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔